बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। मैंने लिखा मुकम्मल सफाया हो गया, नामो निशान तक नहीं रहा, ये क्या चक्कर है, शुक्रिया किसका अदा करना है, इस पे बात करनी है। और पीटीआई के फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं। एक चेयरमैन का नामज़द हुआ उम्मीदवार, वो मुकर गया, दूसरा नामज़द हुआ, वो मुकर गया, ये क्या चक्कर है। और इमरान रियाज फिर गिरफ़्तार हुए, अब की बार गिरफ़्तार क्यों हुए, इस पे बात करेंगे। मरीम नवाज़ साहबा बस कोई एक आध रोज़ में पंजाब की वज़ीर आला बन जाएंगी, इस पर भी बात करेंगे। बहुत ही अहम डेवलपमेंट है भाई। और जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाबी से चल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, आपको वक़ार दे। आप मुझ जैसे गरीब फ़कीर बंदे पे इस तरह से एतमाद करते हैं, यकीन कीजिए आपके इस एतमाद पर ना मेरी आँखें नम हो जाती हैं खुशी से, इत्मीनान से। और अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे। हम मसाजिद में लगा रहे हैं और आपके साथ में हर एक की वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ। ये मशवरा दिया था कुछ साहिबान ने, उन्होंने कहा कि जी नकवी साहब आप वैसे ही इलाके में लगा रहे हैं और अगर मस्जिद में लग जाए तो यहाँ से नमाजी और रोज़ादार भी मुस्तफ़ीद होंगे। ये मशवरा हमें बहुत पसंद आया। 25 से 30 मसाजिद, हमारी तो कोशिश है जिस स्पीड से जा रहे हैं इंशाअल्लाह 35-40 मसाजिद में रमज़ान मुबारक से पहले लग जाए। जितना ज़्यादा लग जाए मसाजिद में उतना ही तो बहुत अच्छी बात है हमारे इंशाअल्लाह। क्योंकि रमज़ान में हमने फूड पैकेज, जो सहर व अफ्तार पैकेज है, जो यतीम बच्चों में कपड़े और जूतों की तकसीम है, वो करनी है। वो मैं बस ये इस वीडियो में बड़ा टाइम मुख्तसर होता है, अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। एक बहुत ही अजीब व गरीब ऐसा वाक़या जो आपकी आंखें नम कर देगा। मुकम्मल, मैंने क्यों कहा कि मुकम्मल सफाया हो गया है, इसके लिए शुक्रिया किसका कहना है। मैं ये ख़बर शेयर कर रहा हूँ। आज मैं पढ़ रहा था कि तर्जमान पंजाब असम्बली के मुताबिक पंजाब असम्बली के 371 के अरकान में से 321 अरकान ने हल्फ उठा लिया पंजाब असम्बली में। आज इजलास था। अब ज़रा गौर से सुनिएगा कि नून लीग के 193 अरकान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98 अरकान ने पंजाब असम्बली में हल्फ उठाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 13 नौ मुंतखब अरकान और मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान ने हल्फ उठाया, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 5 अरकान ने हल्फ उठाया। तहरीक लब्बैक मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक के एक एक रुकन ने हल्फ उठाया। अब मैं यहाँ टटोल के देखता रहा, मुझे पीटीआई का नाम नहीं नज़र आया। अगर वो जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया है और पहले आज़ाद उम्मीदवार थे तो बहुत सारे मीडिया वाले कहते थे पीटीआई सपोर्टेड आज़ाद उम्मीदवार, ठीक है ना, पीटीआई सपोर्टेड इंडिपेंडेंट। अब मैं हैरान हूँ। मैंने कहा यार खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिसने असम्बलियों से पीटीआई का नाम और निशान तक मिटा दिया है। यानी खान साहब ने कहा कि जी आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करो। अब जो भी लिखता है, जाहिर है जो सहाफ़ी, जो मीडिया वाला, जो अखबार वाला, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो यहाँ पर डिजिटल मीडिया, कोई भी, चूँकि वो कानूनी तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर बन गए हैं, इस वजह ये ऐसा भी होता है। इंसान जब फिरौनियत ना छोड़े, इंसान में जब गुस्सा भरा हो, इंसान में जब अक्ल का फुकदान हो, इंसान जो अपने आप को इस तरीके से वली समझे, नबी समझे, नौजुबिल्लाह, उसका यही अंजाम होता है। इंसान जब दूसरों को कुछ भी न समझे, कीड़ा मकोड़ा समझे, सिर्फ यही कहे कि जी मैं तो यूरोप को भी सबसे ज़्यादा जानता हूँ और मिडल ईस्ट को भी और पाकिस्तान को भी सबसे ज़्यादा, दुनिया को मैं जानता हूँ, अपने आप को वही बंदा नहीं जानता और नहीं पहचानता। उसकी फिरौनियत का अंजाम यही होता है कि आज पूरी, चाहे वो कौमी असम्बली हो या चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हों,
وہ بہت سارے آزاد امیدوار جیت کے بھی آئے، ان کو وہ سنی اتحاد کونسل کا اب جو وہی ہوگا جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہیں گے، اور یہ نہیں ہے کہ جو عمران خان کہیں گے۔ جو حامد رضا نے کہہ دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، عمران خان الٹا بھی ہو جائے، اگر وہ کریں گے تو پھر وہ ڈیسیٹ ہو جائیں گے۔ یہ اس طرح بھی ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں جناب کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن، لیکن اس سے پہلے میں آج پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھایا۔ پنجاب اسمبلی میں ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ بھی تھیں، وہ آگے آنے والی وزیر اعلیٰ ہیں اور پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ، ٹھیک۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں رکھ لیا، ان کو ادھر قومی اسمبلی میں نہیں آنے دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جگہ پہ ترجمان یا وزارت اس کا کس کو ملتا ہے، قلمدان یہاں پر وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی جگہ۔ تو اب اس کے بعد اطلاعات و نشریات، تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو پنجاب اسمبلی میں رکھا گیا۔ مریم نواز صاحبہ بس کل محمد احمد خان صاحب جو یہاں پر مشیر بھی تھے وزیر اعظم کے، وہ 16 مہینے میں اب ان کو پنجاب اسمبلی کا سپیکر بنایا جا رہا ہے۔ کل سپیکر کا الیکشن ہوگا اور وہ خفیہ رائے شماری سے ہوتا ہے، اور پھر ایک آدھ دن کے بعد مریم نواز صاحبہ کا الیکشن ہوگا وزیر اعلیٰ کا، اور وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گی باقاعدہ طور پر۔ یہ ایک اور بات ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ ایک ایسے موقع پر ان کا انتخاب ہوا جو بڑی عجیب سی بدمزگی ہو گئی نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی۔ آج بھی میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کے خلاف تو سازش ہوئی ہے۔ تو خیر، میں تو حیران ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ آپ میرے یہ جملے یاد رکھیے گا۔ بڑی محنت سے نون لیگ نے اپنا منشور لکھا، اس منشور میں بہت ساروں نے حصہ ڈالا، اور خاص طور پہ عرفان صدیقی صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کی، مریم نواز صاحبہ کی بہت سارے وہ تقاریر بھی لکھتے ہیں، اور وہ اس منشور میں انہیں بہت حصہ ڈالا۔ بہت سارے اور لوگوں نے بھی بہت محنت کر کے نون لیگ نے اور بہت تاخیر سے اپنا منشور پیش کیا۔ اب تو مجھے خدشہ ہے کہ اگر اس منشور پہ عمل نہیں ہوتا، کون سے سوال کرے گا؟ تو شاید ہو سکتا ہے لکھے کہ ہم نے تو یہ منشور نواز شریف کے لیے لکھا تھا، ہم نے تو یہ منشور یہ سوچ کے لکھا تھا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں، اب وہ نہیں بنے تو بہت ساری چیزیں اتل پتل ہو گئی ہیں، اب بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہیں، اب آپ ہم سے اس منشور کا سوال مت کیجیے۔ ہو سکتا ہے یہ میری جملے ذرا یاد رکھیے گا۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے مریم نواز صاحبہ کا وزیر اعلیٰ بننا۔ میں اس کو اچیومنٹ بھی سمجھتا ہوں، اور فقط اس کو اس لیے اچیومنٹ نہیں سمجھتا کہ جی یہ وہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، یہ اس حساب سے کتابی باتیں یا یورپی حوالے سے یہ باتیں باہر مغرب کی دنیا میں یہ ہو سکتی ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ کے سامنے سب سے جو بڑے مسائل ہیں وہ مہنگائی ہے، وہ بجلی کے بل ہیں، وہ آٹے کے ریٹ ہیں، وہ چینی کے ریٹ ہیں، وہ اس طریقے سے جو ہیں جو کم از کم جو صوبائی حکومت کے ڈومین میں آتا ہے، اور یہاں پر بھی ان کی اپنی حکومت ہوگی، گو کہ اتحادیوں کی ہوگی، لیکن تو یہ ساری چیزیں کہ وہ کس طریقے سے کون سے کیسے دن رات محنت کر کے، اگر وہ ان کو خوشامدیوں نے نہ گھیرا، اگر ان کے کان بند نہ ہوئے، آنکھیں بند نہ ہوئیں، اور انہوں نے عوام کو دیکھا، عوام کی آواز سنی بھی صحیح، عوام کی حالت بھی دیکھی، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ پتہ چل جائے گا، 6 مہینے سال میں ڈائریکشن کا پتہ چل جائے گا۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، ہماری دعا ہے کہ وہ ایک ٹریڈیشنل وزیر اعلیٰ نہ رہیں، یہ نہ ہو کہ وہ خاتون وزیر اعلیٰ ہوں اور وہ جیسے ٹریڈیشن چلی آ رہی ہیں وہی دورے ادھر ادھر بھاگ دوڑ ہاسپٹلز میں ادھر ادھر، وہ صحت کی فیسلٹیز، کیونکہ صحت جو ہے نا صوبائی محکمہ ہے، تعلیم کی فیسلٹیز، تعلیم بھی صوبائی محکمہ ہے، اسی طریقے سے اور بھی جو فوڈ آئٹمز ہیں، جو پرائس کنٹرول سسٹم ہے، جو بجلی کے بلوں کی مد میں ہے، بہت سارے حوالوں سے ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، یہ ہماری دعا ہے۔ اچھی امید رکھنی چاہیے، اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ ہم تو خان صاحب سے بھی اچھے کی امید رکھتے تھے، لیکن پتہ نہیں آگے سے کیا کچھ ہو گیا۔ اب جناب عمران ریاض صاحب گرفتار ہو گئے دوبارہ، اب ان کو جوڈیشل پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔
اب نہیں پتا کہ جیل میں وہ رہتے ہیں یا جیل سے پھر کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں یا وغیرہ، ابھی تک تو جیل بھیج دیے گئے ہیں۔ آج انہوں نے بڑی لمبی سا تقریر کی جناب جج کے سامنے کہ جی میں تو بڑا مظلوم ہوں اور میں تو یہ ہوں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے تھرابی جھیل کا ٹھیکہ لیا، ٹھیک ہے، اور اونے پونے داموں لیا۔ اب آپ کہیں گے کہ کہاں صحافی اور کہاں جھیلوں کے ٹھیکے ہیں جی؟ اور میں ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے اچھے صحافی بھی ہیں، اے وحید مراد صاحب، ان کا میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ٹھیکہ یہ جھیل کا ایک اسلام آباد کے نامی گرامی صحافی نے بھی لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ صحافت اور یہ جھیلوں کے ٹھیکے، تو پھر یہ پتہ نہیں کہاں کی کیا کہاں ہم جا رہے ہیں اور کدھر ہم جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے عمران خان کے دور حکومت میں ایسے تو نہیں بول رہے نا۔ یہاں پتہ چلا کہ جناب اس 16 مہینے کی جو حکومت آئی، اور آپ کو پتہ ہے وہ جناب نور عالم خان صاحب اس کے چیئرمین تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا نام ہے انگوٹھا جنہوں نے باپ کا لگوایا تھا، ڈاکٹر معید پیرزادہ، جن نے مردہ باپ کا انگوٹھا لگوا دیا کاغذات پہ، ایسے جال ساز۔ تو عمران خان نے اپنے ثوابدیدی فنڈ میں اس کی کوئی وہ تھی کوئی ویب سائٹ تھی، اس کو 19 کروڑ روپے دے دیے۔ تو یہ تو ایک مثال ہے، یہ تو ایک مثال۔ میں وہ دیکھ رہا تھا، کسی کو شیئر کر رہا تھا، عمران ریاض صاحب کا ماشاءاللہ فارم ہاؤس اور پتہ نہیں کتنی بڑی جھیل اور پتہ نہیں اس میں کتنے کیا چیزیں اور کیا فیسلٹیز۔ تو یہ جھیلوں کے ٹھیکے، آپ مزے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھ پر الزام ہے کہ میں نے اونے پونے اس کا ٹھیکہ لیا۔ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1 کروڑ کوئی 10 لاکھ میں لیا، نہیں، میں نے تو ٹھیکہ 4 کروڑ سے بھی زیادہ میں لیا۔ آپ سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب صحافی ٹھیکے لینے لگ گئے ہیں۔ اب یہ صاحب غائب ہوئے، ہم نے خود ان کے لیے آواز اٹھائی، جب یہ آئے ان کو الیکشن سے پہلے گو اہیڈ دیا گیا، پھر اسی طرح سے بدتمیزی، پھر اسی طرح سے بد تہذیبی، پھر اسی طرح سے ٹویٹ کرنا 4 5 6 گھنٹے کے بعد جب انہیں لاکھوں لوگ دیکھ لیں پھر ڈیلیٹ کر دینا۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایک دفعہ پوسٹ کرے یا ٹویٹ کرے اور پھر ڈیلیٹ کر دے، غلطی سب سے ہو سکتی ہے۔ یہ تو ایک دن میں 3 ٹویٹ ڈیلیٹ کرتے تھے، چونکہ انہوں نے پروپیگنڈے کے تحت چلنا ہے، انہوں نے ایجنڈے کے تحت چلنا ہے، انہوں نے پلانٹڈ ایجنڈا لگانا ہے یہاں پر، اس وجہ سے وہ ٹویٹ کرتے اور پھر اس کے بعد 2-3 گھنٹوں اور پتہ نہیں وہ جناب کتنے لوگ اس کو دیکھ لیتے۔ یہ کتنی بددیانتی ہے، یہ کس طرح سے کی بددیانتی ہے کہ ایسے لوگ، اتنے بددیانت لوگ، اور وہ پھر اسی طرح سے گالم گلوچ، پھر اسی طرح سے چیف جسٹس کے خلاف پروپیگنڈا، پھر کیونکہ بھائی یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے، جہاں فائنینس انوالو ہو جائے۔ مجھے ایک پی ٹی آئی کے دوست نے بتایا تھا، بہت ہی سرکردہ نے، انہوں نے کہا نقوی صاحب جتنا ہم کھلا سکتے ہیں نا بہت سارے لوگوں کو، اتنا نون لیگ اور پیپلز پارٹی الٹے کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے تو خیر یہ جملہ استعمال کیا کہ ان کا باپ بھی نہیں کھلا سکتا۔ اس وقت یہ باتیں میری سمجھ میں اتنی نہیں آئیں، اور میں نے کہا ویسے ہی ہمیں شرلی چھوڑ رہا ہے۔ جو بعد میں یہ ٹرکوں شرکوں والا معاملہ آیا اور جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن اور یہ پھر مستعفی ہوئے اور پتہ نہیں کیا بیوروکریسی، اور بعد میں پتہ چلا کہ جناب بہت سارے بڑے گھر کے بھی لوگ ہیں جو کھا پی رہے ہیں۔ اور اب مولانا صاحب نے جس طرح کا الزام لگایا، ادھر سے پیر پگاڑا صاحب نے، ادھر سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے، اور انہوں نے کہا کہ یا اے این پی والوں نے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں تو پوری اسمبلیاں بک گئی ہیں۔ ایک بندہ مجھے بتا رہا، انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتہ کہ علی امین گنڈاپور یہ صدر بھی تھے یہاں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے ایک سیٹ کتنے کروڑ کی بیچی ہے، اور وہ پھر پتہ نہیں سارے اتنی سینکڑوں سیٹیں بکی ہیں، اور پھر اس کے بعد مبینہ طور پہ وہ پیسے کہاں گئے ہیں، وہ آپ تو اچھی طرح سے۔ تو یہ صحافت ہے جناب، یہ کہتے ہیں ہم صحافت کر رہے ہیں، یہ صحافت ہے یا یہ غلاظت کر رہے ہیں؟ اب آ جائیں کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کرا رہی ہے دوبارہ۔ اچھا پہلے انہوں نے بیرسٹر گوہر کو ہٹا دیا۔ بھائی آ کے شیر افضل مروت نے کہا کہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو کیوں ہٹایا؟ بیرسٹر گوہر کو بھائی اس لیے ہٹایا ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے بیرسٹر گوہر کو ہٹایا ہے کہ وہ پرفارم صحیح نہیں کر سکے۔
آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بھائی الیکشن جب ہوئے ان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، ان کو پرفارم کرنا چاہیے تھا، عمران خان ان سے ناراض ہیں کہ وہ صحیح پرفارم نہیں کر سکے. کیا بات ہے، ہیں جی. اچھا اب آپ مجھے اس بات کا تھوڑا سا بتائیں، کیا وہ اکھاڑے میں کشتی لڑتے؟ کیا وہ کسی پر تیر پھینکنا شروع کر دیتے؟ کیا وہ کلاشنیکوو ہاتھ میں اٹھاتے اور لڑنا شروع اور فائرنگ کرنا شروع کر دیتے؟ کیا وہ تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ٹاک شوز میں؟ کیا وہ ننگی گالیاں دینا شروع کر دیتے؟ وہ دھمکیاں دینا عمران خان کی طرح یوں کر کے کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، وہ اس طرح سے کہتے؟ تو انہوں نے کرنا کیا؟ وہ خود کش جیکٹ پہن لیتے. وہ کرتے کیا آخر؟ ٹھیک ہے نا. تو علی ظفر صاحب کو نامزد کر دیا گیا کہ پارٹی کے چیئرمین کا الیکشن یہ لڑیں گے، اور وہ علی ظفر صاحب بھی اب میں نے سنا ہے کہ وہ ایک ٹی وی پروگرام میں مکر گئے. وہ کہتے ہیں جی میں وکیل ہوں، میں بہت سارے کیسز لڑ رہا ہوں، میرا نام ذرا پہلے سامنے آ گیا ہے. تو وہ ایک ریلیکٹنٹ تھے، وہ بھی نہیں لڑ رہے لگتا ہے. تو اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ لڑے تو دوبارہ وہ بیرسٹر گوہر. یہ وقت بھی آنا تھا اس پارٹی کو تباہ برباد کرنے میں. جس طریقے سے خان صاحب نے اپنا حصہ ڈالا پورے کو. بھائی خان صاحب، نواز شریف نے 2 سوال کیے تھے، آج تک نواز شریف کو کسی نے نہیں آنے دیا، اور عمران خان نے تو ان کو جانور کہا ہے. یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ جناب ابھی تک سیاسی طور پہ زندہ ہے اور ابھی تک اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے اور وہ نو ڈاؤٹ ہو رہی ہے، لیکن آنے اس کو بھی کوئی نہیں دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تو جانور تک کہا ہے، اس نے تو یزید کہا ہے، اس نے تو غدار کہا ہے، پورے ادارے کو غدار کہا ہے. آج بھی وہ IMF کو خط لکھا ہے پاکستان کو قرضہ نہ دو. یہ پاکستان دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ وطن دشمنی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ کہ میں ہوں گا تو ٹھیک ہے، ادروائز خدا نہ خواستہ پاکستان نہیں ہوگا. اب یہ وطن دشمنی اور یہ مٹی سے دشمنی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اور جناب یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، میں آخر پہ اس وجہ سے اس پہ بات کر رہا ہوں تاکہ وہ باقی سٹوریز افیکٹ نہ ہوں. یہ ویڈیو بڑی اتفاقی ویڈیو بنی ہے. یہ میری ٹیم جا رہی تھی سروے کے لیے اور اسی طریقے سے واٹر پروجیکٹس کے لیے، اور رمضان ٹرانسمیشن اپنا رمضان کے جو ہمارا وہ ہے فوڈ پیکیج، افطار سحر وغیرہ سارا، اس کے لیے سروے کر رہے ہیں پہلے. اور وہ سروے کرنے ہوتے ہیں کیونکہ جو موسٹ افیکٹڈ، جو موسٹ ڈیزرونگ، جو اس طرح کے مستحق لوگ ہوتے ہیں، یہ تو وہ کرتے ہیں. اچھا بہرحال یہ جب گئے تو یہ راستے میں ان کو ایک بندہ مل گیا، 2 بچوں کو ساتھ لے کے وہ آ رہا تھا اور یہ مرغا اس کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے کہا کہ جی کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میرے بچے بیمار ہیں، تو ان کی دوائی لینے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ مرغا جو ہے نا میں جا کے بیچوں گا. اور اس میں خیر وہ میری ٹیم نے، وہ تو بیچارے ویسے ہی گئے تھے، وہ خود بھی کوئی لینڈ لارڈ کوئی نہیں ہے، غریب سے بندے ہیں، غریب سے لڑکے ہیں. تو انہوں نے کوئی 1000 2000 3000 جتنا ان کی جیب میں تھا، انہوں نے کہا جی مرغا آپ ہمیں دے دیں اور یہ آپ لے لیں. اچھا مجھے انہوں نے ویڈیو بھیجی، میں نے ان کو فوراً فون کیا، میں نے کہا یار یہ فوری طور پہ ان کو مرغا واپس کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا سر مرغا ہم نے ویسے ہی ان کو واپس کر دیا تھا ویڈیو کے بعد، ہم نے ویڈیو میں نہیں کیا کہ عزت نفس ہوتی ہے بندے کی، تو ہم نے کہا چلیں ہم خرید لیتے ہیں. لیکن وہ بندہ ہم سے مرغا لے نہیں رہا تھا واپس. انہوں نے کہا نہیں جی میں نے یہ مرغا میں نے بیچ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کتنی منت سماجت کے بعد ہم نے اسے مرغا دیا. پھر اس کے بعد اسے اور پیسے بھی دیے کہ آپ علاج بھی کروائیں، ان بچوں کے جوتے بھی لیں. اور یہ حالات ہیں لوگوں کے. ان لوگوں کو ڈھونڈ کے ہم جو ہے نا وہ رمضان کا راشن بھی دیتے ہیں، رمضان کا جو ہے نا یہاں پر سحر و افطار کا بھی ان لوگوں کو، یعنی آپ یقین کریں اللہ گواہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو عید کے عید وہ کپڑے ان کو کہیں سے ملتے ہیں یا لیتے ہیں، کہیں سے جوتے ملتے ہیں یا لیتے ہیں سال میں. یہ وہ نہیں ہے جو ہر ہفتے سوٹ بنائیں، یہ وہ نہیں ہے بیچارے. ایسے لوگوں کو ہم ڈھونڈ کے، میری ٹیم کے لوگ مساجد میں جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی کسی بڑے کا گھر ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے وہ پوچھتے ہیں کہ جناب یہاں پر مستحقین ایسے لوگ جو مطلب ان کے گھر میں جائیں، ان کی حالت مرنے جوگی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ مانگتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی علاقے کے لوگوں نے کچھ جگہ یہ گھر مارک کیے ہوئے ہیں جن کو وہ دیتے ہیں. ایسے لوگوں میں ہم نے انشاءاللہ آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے ہم نے یہ راشن کی تقسیم کرنی ہے رمضان المبارک میں، اور آپ کا تعاون جاری ہے
اور ابھی سے راشن کا جو پیکج ہے ہمارا رمضان کا، اس میں بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں اور معلومات لے رہے ہیں، اور وہ ہم نے سلسلہ بھی ساتھ شروع کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو واٹر پروجیکٹس ہیں، یہ آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ یہ مساجد میں ہمارے جو لگ رہے ہیں، یہ واٹر پروجیکٹس انشاءاللہ یہ رمضان سے 1-2 دن پہلے ہم اس کو سٹاپ کریں گے، صرف رمضان کے لیے، باقی لگاتے رہیں گے ہم صرف رمضان، کیونکہ یہ بہت ہی ہارڈ ورک ہے، بہت سخت مزدوری والا کام ہے، یہ روزے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور شہر سے 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر دور ہوتا ہے، پھر وہ سفر والا بھی وہ سارا مسائل آ جاتے ہیں، اور باقی بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو پھر رمضان میں ہم نے صرف یہ جو پیکٹس ہیں، جو فوڈ کے پیکیجز وغیرہ، اور یہ جو ہیں سحر و افطار کے، اور ان چیزوں کو تقسیم کرنا ہے، کپڑے اور جوتے بھی یتیم بچوں میں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔